अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दुआ। क्योंकि हर काम के लिए हमें पहले अल्लाह ताला से इल्तिजा करनी चाहिए, उसके सामने झुकना चाहिए, और वो है दुआ के ज़रिए। दुआ के लुग़वी मानी है असलियत, और दुआ का लफ्ज़ जो है वो दाल आइन और वाव से माहूज़ है, और इसकी असल डेफिनेशन जो है वो है अल्लाह की तरफ रग़बत करना, यानी अल्लाह की तरफ लौटना, अल्लाह ताला से सवाल करना, अल्लाह ताला से मांगना। और इंग्लिश में जो इसके लिए टर्म्स इस्तेमाल होती हैं वो है प्रेयर, प्रे, विशेस। अब आ जाते हैं दुआ मांगने के आदाब। सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें वो है इखलास नीयत और पूरी तवज्जो के साथ दुआ करना। यानी आपके दिल में अगर शक व शुबा है कि ये दुआ कबूल होगी नहीं होगी, तो वो उसमें फिर आपको डाउट ही रह जाता है, क्योंकि आपके दिल में सिर्फ एक चीज़ ठहर सकती है, या तो यकीन कर लें आप या फिर छोड़ दें। अल्लाह ताला पे पूरे और कामिल यकीन के साथ ये दुआ की जाए, फिर दुआ कबूल होती है। दूसरे नंबर पे आ जाता है अल्लाह ताला की हम्दो सना से आगाज़ करना, यानी कि सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम ये पढ़ते हैं दुआ में, तो इधर से आगाज़ किया जाए दुआ का। तीसरे नंबर पर आ जाता है दुआ की इब्तिदा और इख्तिताम पर दुरूद। दुआ में जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना मत भूलें, क्योंकि अल्लाह ताला को अपने नबी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। हमें भी अल्लाह ताला की अताअत, अल्लाह ताला की बंदगी करने के लिए हमें सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा को चुनना है, उन पर सलामती भेजनी है और अल्लाह ताला को राज़ी करना है। चौथे नंबर पर आ जाता है कबूलियत के यकीन के साथ दुआ मांगना, यानी कि इस दुआ को आपने इस तरह करना है कि ये कबूल होगी, ये नहीं कि पता नहीं कबूल होगी या नहीं होगी। ये चीज़ आपको जो डाउट में डाल देती है, वो दुआ फिर आपकी डाउटफुली रह जाती है, वो दुआ फिर आपकी कबूल नहीं होती, क्योंकि दुआ में आपको कामिल यकीन चाहिए होता है, अल्लाह ताला की कामिलियत का यकीन होना चाहिए आपको, फिर दुआ कबूल होती है। अल्लाह ताला के अलावा किसी और से ना मांगना। आजकल बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है कि हम अल्लाह ताला से दुआ करने के बजाय दूसरों से मदद मांगते हैं। पहले अल्लाह ताला से मदद मांगें, वो कोई वसीला बना दे तो बना दे, वरना अल्लाह ताला की रहमत बहुत बड़ी है और वो आपको तन्हा नहीं छोड़ते जब आप दुआ करते हैं। पहले अपने लिए और फिर दूसरों के लिए दुआ करना दुआ के आदाब में आ रहा है। पहले अपने लिए दुआ करें आप। अपने लिए क्या दुआ कर सकते हैं आप कि अल्लाह ताला हमारा खात्मा जो है वो ईमान पर हो, आप हमसे राज़ी हो जाएं, इस तरह की दुआएं मांगे। ये नहीं कि मुझे पैसे मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे बंगला मिल जाए, ये किसी काम नहीं आना, और ये यहीं पर रह जाना है, कब्र के अंदर कुछ नहीं जाना, वहाँ पर आपके अमाल जाने हैं। तो अच्छे अमाल की दुआ क्या करें। अल्लाह ताला से गुनाहों की बख्शिश तलब करना, जो आपसे गुज़श्ता गुनाह हो गए हैं, जो आपने किसी के साथ ज़्यादती कर दी है, उसकी बख्शिश अल्लाह ताला से मांगे। पहले उस बंदे से माफ़ी मांग लें, फिर अल्लाह ताला से बख्शिश मांगे, और बेशक वो तौबा कबूल करने वाला है। फिर आ जाता है नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। जो आपको नेमतें दी गई हैं अल्लाह ताला की तरफ से, दुआ में उसका शुक्र ज़रूर अदा करें, शुक्रिया ज़रूर करें, क्योंकि आप जब शुक्रिया अदा करते हैं ना अल्लाह ताला का, तो वो आपको और ज़्यादा नवाजते हैं। ये हो गए दुआ के आदाब। अब आ जाता है दुआ की फ़जीलत क्या है। इंसान की तहलीक का मकसद ही अल्लाह ताला की इबादत करना था, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया ना, मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ताला से दुआ करना भी इबादत है, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल दुआहु हुवल इबादा, यानी कि दुआ ही इबादत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे पूछें तो कह दें, मैं करीब हूँ, हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब वो मुझे पुकारे। ये अल्लाह ताला ने सूरत बकरा में 186 वाली आयत में फरमाया। तो इस बात से हमें क्या पता चल रहा है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं मुझसे मांगो तो सही, मैं तुम्हें अता करूँगा, तुम मुझसे मांग के तो देखो। हम दुआ करते नहीं और हम गिले करने शुरू कर देते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें दिया नहीं। जहाँ एक बार हम दुआ कर लेते हैं और उसके बाद हमें ये होता है कि बस इस पे ही कुन फरमा दिया जाए, इसी पे अल्लाह ताला कुन कह दे,
اور بعض دفعہ وہ دعا ہماری حق میں بہتر نہیں ہوتی، اس وجہ سے نہیں قبول ہوتی، تو اس چیز کو سمجھا کریں۔ دعا اور اذکار احادیث مبارکہ کی روح سے آپ ہمیں بہت ساری دعا کے بارے میں اور اذکار کرنے کے بارے میں احادیث مل جاتی ہیں، جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا، غافل لوگوں میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کی مثال اس طرح ہے جس طرح مردوں میں زندہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے آگے دعا کرتے ہیں، ان لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی مردہ، جس طرح کہ آپ بہت سارے ان کی مثال اس طرح جس طرح مردوں میں ایک انسان زندہ ہو۔ تو اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ دعا کی کتنی اہمیت ہے، اور اذکار کی، اللہ تعالیٰ کو ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ مومن میں، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک پارٹ تو دعا کا یہ ہے کہ مجھ سے دعا کرو، دوسرے میں ساتھ ہی بتا دیا کہ میں قبول کرنے والا ہوں، میں قبول کروں گا۔ تو ہم کس بات میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا؟ اور اگر اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتے نا، تو اس میں بہت زیادہ مصلحت ہوتی ہے ہمارے لیے۔ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، دنیا نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے اور میرا مال جو ہے وہ مجھے کم پڑ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو فرشتوں کی نماز اور مخلوق کی تسبیح کیوں نہیں پڑھتا جس کے سبب انہیں رزق ملتا ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ طلوع فجر اور نماز فجر کے درمیان 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھا کرو، دنیا تیرے پاس ذلیل و رسوا ہو کر آئے گی، اور اللہ ہر کلمے کی عوض ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا جو قیامت تک اللہ کی تسبیح بیان کرے گا، اور اس کا ثواب تیرے لیے ہوگا۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو کیا کہا کہ اے شخص، تو یہ کلمات ادا کر طلوع فجر اور نماز فجر کے درمیان، تو دنیا بھی آپ کی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو یہ کلمہ یعنی الحمدللہ زمین اور ساتویں آسمان کے درمیان جو ہے وہ بھر دیتا ہے اس چیز کو۔ جب دوسری مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے تو ساتویں آسمان سے لے کر سب سے نچلی زمین تک کو بھر دیتا ہے۔ جب تیسری مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سوال کر تجھے عطا کیا جائے۔ دیکھیں ہم 3 دفعہ الحمدللہ 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 بول دیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے سوال کرو میں تمہیں عطا کروں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے تہجد میں بھی تو کہا ہے نا، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں۔ کون ہے مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ واللہ اکبر والحمد للہ اور لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ یہ اذکار آپ کریں جس کا اتنا ثواب ہے کہ حضرت سیدنا ابن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمات پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں۔ اتنے گناہ کیوں پھر بھی اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں جس نے یہ پڑھے ہوں۔ اتنے محبوب کلمات ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ دعا کے بہترین الفاظ کیا ہیں؟ دعا کے بہترین الفاظ ہیں، سبحان ربی العلی علی القلوب والوہاب، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیین، ثم یقول اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء ملائکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ۔ اس کا ترجمہ ہے، میرا رب پاک ہے جو بلند اعلیٰ اور بہت عطا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اسی کے لیے حمد ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے،
وہ زندہ ہے، اسے موت نہیں، اور ہر چیز پر قادر ہے۔ میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ پھر اسی طرح عرض کریں، اے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا فرمانے والے، اے پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، اے ہر شے کے رب اور اس کے مالک، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں اپنے نفس، شیطان اور شرک کے شر سے تیری پناہ کا طلبگار ہوں۔ یہ دعا بہترین دعا ہے، تمام دعاؤں کا نچوڑ نکالیں تو یہ دعا ہے۔ یہ دعا جو انسان پڑھ لیتا نا، اللہ تعالیٰ اس سے اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بخشش کے راستے بنا دیتے ہیں۔ اسے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اتنی عزت دیتے ہیں اور آخرت میں تو بے حساب انعامات ہیں۔ تو جس کو بھی دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، سب سے پہلے یہ کلمات کہے، پھر اس کے بعد اپنی دعا اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے، پھر دیکھیے گا دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ الذین آمنوا وتطمئن القلوب بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ Those who believe and whose hearts find comfort in the remembrance of Allah, surely in the remembrance of Allah do hearts find comfort۔ یعنی کہ جو ایمان والے ہیں، یہاں پہ ایمان والوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر موجود ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے دلوں کو تسکین پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے، اذکار کر کے ہی سکون ملتا ہے، جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے اپنے دل کے لیے، اپنے دل کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی نا تو ہمارا دل بالکل صحیح رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا نا، جسم کا ایک ٹکڑا ہے، اگر یہ صحیح رہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر یہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ خبردار وہ دل ہے۔ اگر دل آپ کا ٹھیک ہے نا، آپ کے دل میں یقین ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمانیات اتنا زیادہ وہ آپ کا لیول ہے کہ آپ کہتے ہیں آگے چاہے کھائی ہو، پیچھے کنواں ہو، کچھ بھی ہو جائے، کوئی راستہ نہیں آپ کو نکلنے کا نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ بنا دے گا۔ حضرت موسیٰ نے بھی تو دعا کی تھی نا بحر کلثم میں، جب وہ عصا مارا، سمندر 2 حصوں میں ہو گیا، درمیان میں راستہ بن گیا۔ سننے میں ہمیں یہ ایک لگتا ہے جیسے سٹوری ہے، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء میں سے حضرت موسیٰ کو یہ معجزہ دیا۔ حضرت موسیٰ کے پاس یہ معجزہ تھا، عصا اور ید بیضا۔ عصا مارا تھا نا پانی میں، بحر کلثم میں 2 حصوں میں پانی تقسیم ہو گیا، درمیان سے راستہ بن گیا۔ دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، تو دیکھیں دعا کی اتنی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سمندر میں بھی راستے بنا دیتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ سٹریس کے وقت میں کون سے ایسے کلمات ہیں جو میں پڑھ سکتی ہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بھی شیئا، اللہ اللہ مائی لارڈ، I do not associate anything with him۔ حسبی اللہ لا الہ ہوا علیہ توکلت ہوا رب العرش العظیم۔ یہ دعا آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اس کو۔ اللہ از sufficient for me, there is none worthy of worship but him, I have placed my trust in him and he is the Lord of majestic throne۔ مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حساب ہے، اور اس پہ میرا کامل یقین ہے، بے شک وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یقین کو کامل کر دے، ہمارے اندر اتنا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سچویشن سے نکال لیں گے۔ لائف از ویری شارٹ، سو ٹرن ٹو اللہ بیفور یو ریٹرن ٹو اللہ۔ آپ کی زندگی بہت مختصر ہے، بہت مختصر زندگی، محض کھیل تماشا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے لائبن کا لفظ استعمال کیا قرآن میں، کھیل تماشا۔ لائف از ویری شارٹ،
ہماری زندگی بہت چھوٹی ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ اس میں ہم جتنے گناہ کر چکے ہیں اس کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹنا ہے، اس سے پہلے کہ ہم موت کے گھاٹ میں اتار دیے جائیں۔ اور موت کے بعد کوئی توبہ نہیں ہے، دیر از نو ریپینٹنس آفٹر دیتھ، کوئی بھی آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تب آپ فرشتے سے مہلت مانگیں گے کہ مجھے بس اتنی مہلت دے دو کہ میں کوئی نیکی کر لوں، لیکن تب آپ کو نہیں دی جائے گی، تب آپ کی پکڑ ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ ہمارے دل میں ایمانیات کا اتنا جذبہ ہو کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو۔ اپنے لیے یہ دعا کیا کریں، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی دعا کیا کریں۔ ہم نے اپنے لیے کیا دعا کرنی ہے؟ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی۔ اب بہت ساری قرآنی دعائیں ہیں، بہت ساری احادیث سے منقول دعائیں ہیں۔ قرآنی دعائیں جو ہوتی ہیں اس میں بہت ساری ہیں، جس طرح کہ میں سٹارٹ میں پڑھتی ہوں، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ حضرت موسیٰ کی دعا تھی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، یہ قرآن میں دعائیں لکھی ہوئی ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم کی دعا تھی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ حضرت موسیٰ کی دعائیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو بھی خیر ہو مجھ پر نازل فرما، میں اس کا محتاج ہوں۔ پھر حضرت زکریا کی دعا، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو دعائیں سکھائی تھیں، صرف قرآن پاک میں انہیں ڈرانے کا ہی حکم نہیں تھا بلکہ دعائیں کرنے کا بھی حکم تھا۔ دعائیں کی ہمارے انبیاء نے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے نا، جیسا کہ حضرت زکریا کی دعا تھی، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ، اے میرے رب مجھے اکیلا بے اولاد نہ چھوڑ، تو ہی بہترین وارث ہے۔ یہ دعا جو ہے وہ اولاد نارینہ کے لیے بھی کی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب بخش دے، رحم فرما، تو رحم کرنے والا ہے، بہترین ہے۔ حضرت آسیہ کی دعا تھی، حضرت آسیہ دیکھیں فرعون کی وائف تھیں حضرت آسیہ، لیکن جنت کی خواتین میں سے ہیں یہ۔ ان کی دعا تھی، ربی ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ اور بھی بہت سی دعائیں قرآن پاک میں مذکور ہیں، جیسا کہ حضرت نوح کی دعا تھی، ربی انی منزل مبارک وانت خیر المنزلین، اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار، تو اتارنے والوں میں سے بہترین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اے میرے رب میں شیاطین کی اکساہٹ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اے میرے رب کہ وہ میرے پاس آئیں۔ اور یہ قرآنی دعائیں اور مسنون دعائیں ہوتی ہیں جو سنت سے ہمیں ملتی ہیں۔ سنت بہت سی قرآنی دعائیں ہمارے سامنے آتی ہیں، بہت ساری اس پہ بکس ہیں، جیسا کہ مولانا محمد تقی عثمانی کی کتاب ہے دعا مسنون دعائیں، پھر اس کے بعد حصن مسلم ہے، پھر اس کے بعد اور بھی قرآن اور مسنون دعائیں ہیں، یہ النور پبلیکیشنز کی، اور بھی کافی ساری دعاؤں سے بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ ہمیں وہ خرید کے ان کو پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ دعا میں کتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اکارڈنگ ٹو حدیث، دعا اکارڈنگ ٹو حدیث ہیز دی یونیک ابیلٹی ٹو چینج ڈیسٹینی۔ دعا جو ہے، جامع الترمذی کی یہ حدیث ہے کہ دعا آپ کی تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ تقدیر انسان کی نا تبھی لکھ دی جاتی ہے جب انسان پیدا ہونے والا ہوتا ہے، لیکن ایک دعا ایسا ویپن ہے مومن کے پاس جس سے اس کی تقدیر کو بھی بدل دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کو بدل دیا جائے، اس کی تقدیر کو بدل کے یہ رکھ دیا جائے۔ اور مسنون دعائیں جو ہیں وہ بہت سی ہیں، بہت سی ہمیں مل جاتی ہیں، جیسا کہ میں سٹارٹ پہ پڑھتی ہوں، اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ مجھے دین کے سمجھ بوجھ عطا فرما، اللہم
حسبنی حساب یسیر، اے اللہ مجھ سے حساب آسان لینا. یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کیونکہ قبر کے معاملات بہت سخت ہیں. اگر ہمارے اعمال جہاں پہ اچھے نہیں ہیں تو قبر کی فکر کریں، کیونکہ قبر میں بہت زیادہ مشکل ہے. ایک گڑھا جس میں آپ بالکل تن و تنہا، اندھیری رات، کوئی روشنی نہیں، کوئی کچھ نہیں، نہ گھر والے، سانپ بچھو. یہ ان کے لیے جو جہاں پر اچھے اعمال نہیں کرتے. مومنوں کے لیے تو وہاں پہ نور ہی نور ہے. وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہے. اللہ تعالیٰ قبر میں ہی جنت کا راستہ کھول دیتے ہیں. لیکن جو یہاں پر گناہ کرتے ہیں، دوسروں کا دل دکھاتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے ہیں اور کچھ بھی برے اعمال کرتے ہیں، تو قبر ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے قبر میں. تو ہمیں یہ دعا اللہ تعالیٰ سے ضرور کرنی چاہیے، اللہم حسبنی حسابا یسیر، اے اللہ مجھ سے حساب جو ہے وہ آسان لینا. اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جو ہم پڑھ سکتے ہیں. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. دعا از ویری امپورٹنٹ فار اے لائف آف مسلم. دعا از لائک اے کنورسیشن ود اللہ تعالیٰ in which we put our needs before Him and ask His help in the resolution of our problems. Dua is not only a submission about our need before Allah Almighty, but it is a form of worship as well. دعا جو ہے وہ ہماری اللہ تعالیٰ سے ایک کنورسیشن ہوتی ہے. ہم موبائل پہ چیٹنگ کرتے ہیں، دوستوں سے باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم جائے نماز پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ نہیں اٹھاتے. اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آپ نے جائے نماز پہ ہی بیٹھنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صرف جائے نماز پہ بیٹھنا ہے پھر ہی آپ کی دعا قبول ہوگی. آپ لیٹے بیٹھے اٹھے جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی شرط نہیں رکھی کہ آپ لوگ جائے نماز ڈالیں یا پراپر تسبیحات پڑھیں پھر ہی میں دعائیں قبول کروں گا. وہ تو ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے، ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. تو دعا تو ہماری اللہ تعالیٰ سے کنورسیشن ہوتی ہے نا. ہم اللہ تعالیٰ سے بات کریں، ان سے اپنی مدد مانگیں. دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی جائے، ان سے سوال کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ میرا مسئلہ ہے، یہ میں چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں تو یہ مجھے عطا کیا جائے. اور اگر اس میں بھلائی ہو تو، اور اگر آپ نہیں دے رہے تو بے شک قیامت کے دن مجھے اس کے بدلے میں بہترین چیز عطا کی جائے گی. اگر آپ کی یہاں پہ دعا قبول نہیں نہ ہوتی تو اس کے بدلے میں آپ کی آخرت میں دعائیں قبول ہوں گی. آخرت میں آپ کو اتنا اجر دیا جائے گا کہ آپ کہیں گے کہ کاش کہ میری دعا دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی اور آخرت میں مجھے اس کا بدلہ ملتا. پھر ایک تو آج کل بہت زیادہ عام ہے کہ ہمارے اندر ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے. سائیکلوجیکلی اگر دیکھیں تو ڈپریشن، انزائٹی، ان سب کی وجہ کیا ہے؟ لیک آف فیتھ. ہمیں اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں رہا کیا؟ ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن انزائٹی اٹیکس اینڈ ڈپریشنس کین ہیپن ٹو اینی ون آف اس. ہم میں سے کسی کو بھی ہو سکتا ہے انزائٹی، کیونکہ ایمان کا لیول ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، اس میں بھی کمی بیشی آتی ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اس میں بھی کمی بیشی آتی ہے. ایمان کے لیول میں بھی ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا کہ ہائیسٹ، کبھی کبھار لو پہ بھی آ جاتا ہے. لیکن اس کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے، اس کو ہائی کرنے کے لیے ہمیں دعاؤں کی اور اذکار کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے. Being a Muslim, our first duty to dua in front of Allah and about your problems, tell to Him, not to anyone. Having depression doesn't mean not to believe Allah and His divine and His mercy, or may cause one to have a layer of iman. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ ڈپریشن میں اگر چلے گئے ہیں یا آپ پہ انزائٹی اٹیکس ہو رہے ہیں یا آپ کسی وجہ سے ذہنی آپ کو سکون نہیں ہے یا آپ مینٹلی تھوڑا ڈسٹرب ہیں، یہ آپ کی لیک آف ایمانیات نہیں ہے. لیک آف فیتھ ہو سکتا ہے لیکن ایمانیات نہیں. ایمان کا لیول آپ کا نا جو اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے. تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور دعا اور اذکار میں اپنے اوپر عبادت کا پریشر زیادہ ڈالنا چاہیے. اس صورت میں دعا جو ہے نا وہ انسان کو مینٹلی ریلیکس رکھتی ہے. یہ اگر سائیکلوجیکلی ہم دیکھیں تو
دعا جو ہے وہ ہمیں مینٹلی ریلیکسیشن دے رہی ہوتی ہے. ہمیں ایک وہ ہو رہا ہوتا ہے ہماری کوئی سن رہا ہے، کوئی سننے والا ہے، اوپر ایک ذات ہے جو ہماری بات سن رہی ہے. آپ کو دنیا میں کسی کے سامنے رونے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ موجود ہے. اللہ تعالیٰ سے اپنی باتیں کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں. وہ کیوں نہیں سنیں گے؟ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں. آپ کو روتے تڑپتے دیکھ سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں ہم سے. اور دعاؤں کی قبولیت کے اوقات بھی ہوتے ہیں. اذان اور اقامت کے درمیان اس دعا میں دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی. تہجد کے وقت کی گئی جو دعا ہوتی ہے، کیونکہ تہجد اللہ تعالیٰ کی لاڈلی نماز ہے. اور عرش بری سے اللہ تعالیٰ یہ آخری والے آسمان پہ آ جاتے ہیں، آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں. تو اس وقت جو اٹھا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے دیکھ کے مسکراتے ہیں. وہ ہوتا ہے مومن جسے اللہ تعالیٰ دیکھ کے مسکرا رہے ہوتے ہیں اور اپنے فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرتے ہیں تہجد کے وقت. فرض نمازوں کے بعد دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی. جمعے کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا کبھی رد نہیں جاتی. سجدے میں جو آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ بھی کبھی رد نہیں ہوتی. سحری کے وقت، روزے کی حالت میں، شب قدر میں، نماز جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اس کے بعد، سفر میں، عرفہ کے دن، آب زمزم پیتے وقت، میدان جنگ میں، اور جب بارش ہوتی ہے، کیونکہ بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تو بارش جب ہوتی ہے تب دعا ضرور کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اندر ایمان کا وہ لیول رکھیں جو کہ صالحین کا تھا. اور ہمارے اندر وہ لیول کیسے آئے گا؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھیں گے. کیونکہ ہم جب کسی کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہونے کی کوشش کرتے ہیں ہم اسے زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. اسی طرح آپ جب اللہ تعالیٰ سے اٹیچ ہونے کی کوشش کریں نا تو زیادہ سے زیادہ اذکار کیا کریں، تو تبھی آپ کو سکون بھی ملے گا، ایک مینٹلی ریلیکسیشن بھی ہوگی، اور آپ کو ایک یقین ہونا چاہیے کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پہ کریں اور قبر کی منزلیں آسان کریں، ہمارے لیے صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دیں. امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا حکم ہم سب کو ہے، ہم سب کو اس کی توفیق دیں اور قیامت کے دن صابرین اور صالحین میں سے اٹھائیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ. اللہ حافظ.